अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। सर्विसेज इंटरनेशनल होटल के ऑक्शन का मामला कितने में फ़रोख्त हुआ और कितने में फ़रोख्त हो सकता था और क्यों किया गया इसको, आखिर इतने जो है अमाउंट में फ़रोख्त, इसके ऊपर डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसकी जो है रीज़न्स हैं कि इसको इतनी कम मालियत में ऑक्शन किया गया, इसके ऊपर भी जो है नज़रसानी डालेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि पीएमडीसी के हवाले से ऑन एंड ऑफ स्टूडेंट्स को भी जो है काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, साथ ही साथ डॉक्टर्स को भी इसमें तहफ़्फ़ुज़ात रहे। साथ ही साथ एक और मामला जो कि पीएमडीसी के लॉज के हवाले से है, उसको भी देखेंगे कि आखिर क्यों पीएमडीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन से डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हाल ही में अगर हम बात करते हैं पीएमडीसी की, इस वक्त क्या मामलात हैं जिस पर पूरे मुल्क में बहस छिड़ी हुई है। साथ ही साथ प्रोग्राम में आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, उनके हवाले से क्या पिटिशन मौजूद है, क्यों है, और उनके हवाले से क्या सवाल खड़ा किया गया है, क्या वो सादिक और अमीन हैं या नहीं, और क्या उनको डिसक्वालीफाई हो जाना चाहिए, किसने किया ऐसे और क्यों किया। इसके ऊपर जजेस का क्या इस्तफसार है, जजेस क्या कहते हैं। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे कि उनके हवाले से क्या पिटिशन मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हो के, मिनिस्टर हो के, उन्होंने अपने एसेट्स क्यों डिक्लेयर नहीं करवाए और इस तमाम तर मामले में कितनी सदाकत है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सैयद आदिल गिलानी साहब, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे सर्विसेज इंटरनेशनल होटल के ऑक्शन के मामले के हवाले से, जो कि 1.951 बिलियन रुपीज़ का मामला है। इस पर आप क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? देखिए, ये होटल का मामला है, ये पाकिस्तान में पिछले 20 साल से ये चल रहा है। एक सर्विस इंटरनेशनल होटल लाहौर का है और एक और होटल है हमारा रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क का। जब जो हुकूमत आती है, उस हुकूमत के जो उसके साथी होते हैं, उनके जो सपोर्टर होते हैं, उनके साथ जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके साथ जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो इन होटलों को गैर किसे कहते हैं कानूनी तरीके से ख़रीदना चाहते हैं ताकि हाफ प्राइस में उनको मिल जाए, फिर उसमें प्रॉफिट बनाए। तो इस होटल का जहाँ तक ताल्लुक है, ये 2005 में NICL ने ये होटल जो है वो एक्वायर किया था। और NICL नेशनल इंश्योरेंस, जिसके बड़ा मशहूर केस है जो करप्शन के, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ के चल रहे हैं, जिसमें न्याजी था या न्याजी के था, उसने किया था। तो इसके अंदर इन्होंने 2005 में होटल को लिया और 2016 में हमें पता चला कि ये होटल जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और BOI इसको जो है वो विदाउट बिडिंग जो है एक पार्टी को दे रही है, जो पंजाब की बड़ी मशहूर शख्सियत है। तो हमने उनसे सवाल पूछे थे, TI पाकिस्तान ने उनसे सवाल पूछे थे कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने पूरा उसका जवाब दिया था। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आ रहा है कि ये ऐसा है कि ये होटल जो है 2006 के अंदर भी इसको प्राइवेटाइजेशन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था करने का, तो उसकी जो उस वक्त वैल्यू थी 1.5 बिलियन रुपीज़ थी। और उसके अंदर जो उनकी बिड आई थी, हाईएस्ट बिड जो आई थी, सिंगल बिड आई थी आशवानी की, कोई 85 करोड़ की। उसकी वजूहत जब पूछी गई तो नस्पाक उनके कंसल्टेंट थे, उन्होंने उसको चेक करके बताया कि इसके अंदर इसको होटल के इस्तेमाल के लिए बेचा जा रहा है, कमर्शियल नहीं किया जा रहा है। इसको पूरा कमर्शियल कर दें तो फ़र्क पड़ जाएगा इसका। वो किया नहीं उन्होंने और वो बैठे रहे। अब इसकी जो है वो पिछले दिनों जब इसकी प्राइवेटाइजेशन के अंदर जब दिया गया, तो प्राइवेटाइजेशन के जो मिनिस्टर साहब हमारे हैं, मोहम्मद मियाँ समूलो साहब, ये हर दौर के अंदर ये कराची के गवर्नर, सिंध के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये सेनेट के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये इसके जो है वो करता धरता है। इन्होंने इसको जब टेंडर किया, इसकी पहले एवेल्यूशन कराई, तो उसकी ज़मीन की उन्होंने, यानी एक होता है ड्यू डिलिजेंस कि वहाँ पर जो है प्राइम लैंड है लाहौर की, माल रोड में प्राइम प्रॉपर्टी है ये 8.5-9 केनाल की, और इसके आसपास की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो है वो तकरीबन 25 लाख रुपए केनाल या 2.5 करोड़ रुपए केनाल उसके हिसाब से। इसकी जब वैल्यूशन कराई तो एलेक्टर ने उनकी कीमत, किसी ने 2.7 बिलियन बताया, किसी ने 2.5 बिलियन बताया। और जब बिड इन्होंने उसकी फिक्स करी, उसकी बिड प्राइस फिक्स करी 2.1 बिलियन। 2.1 बिलियन पे कोई भी ऑप्शन नहीं हो सका और बिड नहीं आई, तो उन्होंने उसको फिर दोबारा कम कर दिया और दोबारा बिड कराई तो एक पार्टी आई सिर्फ, और इस पार्टी ने 1.9 बिलियन का इसका ऑफ़र दिया, जो कि जो इसकी रिज़र्व प्राइस है उन्होंने कम की थी उससे कोई 10-20 लाख रुपए ज़्यादा। तो वो सस्पेक्ट था।
اس کو اوپر جب یہ کیبنٹ میں گیا تو کیبنٹ کے اندر رپورٹ کی پرائم منسٹر کو کسی نے کہ یہ مل کے بلی بھگت سے ہو رہا ہے کہ اس کے اندر جو وہاں کے پڑوس کی زمین ہے وہ تو 3 گنا پرائس پہ بک رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈیسیجن ریورس ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ابھی اس کو اپروو نہیں کیا تھا, اپروول کے لیے کیبنٹ کو بھیجا گیا تھا, کیبنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور اس کی انکوائری شروع کرائی ہے. اس کے اندر سلسلہ یہ نکلا کہ اس کے اندر جو کمرشل کرنے کا جو اجازت دی گئی ہے وہ صرف 277 فٹ کے لیے دی گئی ہے, جبکہ 550 فٹ تک کی ہونی چاہیے وہاں پہ, اور اس کی وجہ اس کی ویلیو ڈبل ہو جائے گی. وہ نہیں کیا تو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ڈیو ڈیلیجنس جو ہے وہ ٹوٹل ناکارہ ہے. اور یہ ایک سیمپل ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن نے 3 سال میں آج تک ایک پراپرٹی کو بھی وہ ڈسپوز آف نہیں کر سکے. لیکن یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ ڈیسیجن سروسز ہوٹل کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا پرائیویٹائزیشن کی طرف یا یہ اس کو آکشن کرنا مینڈیٹری ہے؟ نہیں, یہ ڈیسیجن ہوا تھا, یہ تو پوری گورنمنٹ پالیسی ہے کہ کچھ انہوں نے 250-300 انڈسٹری ہیں جو کہ ان کو بیچنا تھا. الٹیمیٹلی انہوں نے 40-50 انڈسٹریز کا طے کیا کہ پرائیویٹائز کریں گے. میرا یہی سوال ہے کہ سر اگر نہ کریں تو اگر نہ کریں یہ ڈیسیجن نہ لے تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ نہیں, گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے حساب سے گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی ان کمرشل ایکٹیویٹیز. یہ کمرشل ایکٹیویٹی کا یہ ہوٹل بند پڑا ہوا ہے, پچھلے 10-20 سال سے بند ہے. جس کو چلانا تو ان کو یہ کیا چلائیں گے. روزویلٹ ہوٹل جو ہے اس کے اندر انہوں نے مائنس کر دیا, جو $2 ارب کی پراپرٹی ہے وہ -$1 بلین پہ لون چڑھ گیا. لیکن پی ٹی آئی کے تو کچھ اور کلیمز ہے روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو الٹا جو نیشنل ایکسچیکر کے اوپر لاسز تھے اس کو ہم نے بچایا, مزید لاسز جو ہونے والے وہ تو انہوں نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. اس کے لیے الگ پروگرام کریں گے. اس کے اندر کے کمپنی آف انٹرسٹ آتا ہے, اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بھی آتا ہے کہ کیسے اس کے ساتھ بیک ٹو بیک ڈیل ہو رہی تھی کہ اس کو بیچا جائے گا, اور اس کے اوپر وہاں پہ لیٹیگیشن ہو گئی ہے. اس پہ لون لیا, لون جو ہے ایک بلڈر نے لے لیا, لون خرید لیا, بلڈر کو انہوں نے NOC دے دیا گورنمنٹ آف پاکستان نے, بلڈر نے کسی اور کو بیچ دیا. وہ پراپرٹی جو ہے روزر ہوٹل کی وہ پرائم پراپرٹی ہے, پورا ایک بلاک ہے وہاں پہ, اور وہ بلاک کے اندر اس پراپرٹی کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے جو کہ لاہور ہوٹل میں پرابلم آئی تھی کہ ہائٹ کی انہوں نے کم رکھی تھی. وہ انلمیٹڈ ہائٹ کی اس کو پرمیشن ہے, دا اونلی بلڈنگ الاؤڈ دیٹ ان نیو یارک. تو اس کی وجہ سے اس کی ویلیو کمرشل بہت ہے. اس کی ہسٹورک ویلیو یہ ہے کہ وہ 11 سال تک 1933 سے لے کے 1941 تک جو ہے وہ میئر آف نیو یارک کا آفیشیل دفتر تھا وہ. تو اٹ از دیٹ چیز. یہ ہمارے یہاں جو ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں جب بھی جو آیا ہے, یہ ابھی محمد میاں سمرو صاحب ہیں, حالانکہ اتنے ایکسپیرینس ہیں, مگر ان کو جو ساتھی ملتے ہیں, ان کو جو بزنس مین ملتے ہیں, ان کو جو ایڈوائزر ملتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اب چوائس آف پرسن صحیح نہیں ہے, مگر اس پرٹیکولر کیس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہ یعنی آپ 3 سال سے یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, اور یہ پرائیویٹائز ہوا تو اس کے اندر ایک کرپشن کا نکل آیا ایلیمنٹ, اور انہوں نے روک دیا. تو روکنے کے بعد اب کیا ہوگا, یہ وہی حشر ہے جیسے کہ ہم پاکستان اسٹیم مل کا جو ہے 2006 میں پرائیویٹائز ہوئی تھی, اور اس کو انہوں نے پرائیویٹائزیشن غلط کی تھی, تو سپریم کورٹ نے کینسل کر کے کہا تھا کہ اس کو صحیح پرائیویٹائز کریں. وہ صحیح پرائیویٹائز نہیں گیا تو آج 550 ارب کا لاس پاکستان پہ چڑھا ہوا ہے. اب اس کے اندر ان کو چاہیے کہ اس کو امیڈیٹلی ٹھیک کریں, اس کی پرمیشن لیں, اور اس کو پراپرلی اس کے ہائٹ کی پرمیشن لے کے اس کو آکشن کریں. تو یہ پراپرٹی جو ہے آپ کو کم از کم 3 سے 3.5 ارب روپے کی پراپرٹی ہے اس وقت وہاں پہ. سر اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ پرائیویٹائزیشن کا جو ڈیسیجن ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, اس ہوٹل کے حوالے سے بھی پرائیویٹائزیشن ایک اگر بہتر طریقے سے کیا جائے ایک اچھا ڈیسیجن ہوگا؟ کوئی اور آلٹرنیٹ آپ کو نہیں دکھائی دیتا؟ نہیں, آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے اس کا, اور یہ بیٹھے اس کے اندر جو ہے یہ ڈیٹوریٹ ہی ہو رہا ہے. سوائے اس کے یہ ہے کہ اس کو نہ کریں, اس کے بعد میں اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اس وقت پرائیویٹائز کرنے کی وجہ یہی ہے کہ پرائیویٹائز میں جو ہمارے پاس ایسیٹس ہیں اس کو بیچ کے ہم جو لوزنگ جو انڈسٹریز ہیں اس کو فنڈ کریں. اگر ہم پرائیویٹائز نہیں کریں گے تو ہمارے یہ ادارے جو ہے اس وقت چل رہے ہیں, جیسے PIA ہے, اسٹیل مل ہے, اور پبلک سیکٹر ہے, یہ تقریباً یعنی جو ہمارے خبر سے آئے کوئی 20-25 ارب روپے سالانہ کا لاس کر رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور اسٹیل مل کا تو اشر یہ ہے کہ اس گورنمنٹ میں آ کے اسٹیل مل میں 160 ارب روپے کا لاس فردر ہو گیا ہے. تو یہ اس چیز کو پرائیویٹائز کرنا بہت ضروری ہے. ان کی پرائرٹیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. پرائرٹیز کو یعنی بنائی ہے مگر اس کی امپلیمنٹیشن صحیح نہیں ہے, ڈیسیجن میکنگ صحیح نہیں ہے.
جو بھی افسر ہیں وہ کام نہیں کر رہے, وہ ڈرتے ہیں یا انکمپیٹنٹ ہیں. سر ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ پاکستان میڈیکل کاؤنسل کو انہوں نے جو ہے 1 ہفتے کا ٹائم پیریڈ دے دیا ہے اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو لاز ہیں ان کو ڈیٹیلز میں سبمٹ کریں. کیا لاز ہیں اور کیا معاملات ہیں اس وقت PMC کے, اس کے اوپر گفتگو کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے سروسز ہوٹل کے حوالے سے, اور اب ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے PMC کے حوالے سے. PMC کے حوالے سے انفارچونیٹلی آن اینڈ آف ڈاکٹرز کو, اسٹوڈنٹس کو, دونوں کو ایشوز رہتے ہیں اور ان کے لاس میں بھی امینڈمنٹ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں. اس وقت ایک پٹیشن فائل کی گئی ڈاکٹر عمر اور ڈاکٹر عرفان کے حوالے سے. یہ پرٹیکولرلی اسٹائپنڈ کے حوالے سے ہے کہ جو ان کا ایک اسٹائپنڈ تھا اسٹیپولیٹڈ, وہ اس سے ان کو کم اماؤنٹ میں ملا گیا ہے. اس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے PMC کو کہ وہ ودن 7 days اپنے لاز کو جو ہے سبمٹ کرے ڈیٹیل میں. اور بھی کچھ ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے معاملات اس کے اوپر جو ہے گیلانی صاحب سے گفتگو کریں گے. گیلانی صاحب, یہ کیا معاملہ ہے؟ پٹیشن کو آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ پاکستان کے جو صحت کا ادارہ ہے, پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل, جی, اور اب PMC جو ہے اس کو اس کی بورڈ بنا دیا ہے. یہ جب سے حکومت آئی ہے 2018 سے یہ غیر فعال کر دیا گیا. کیوں کر دیا گیا یہ سمجھ نہیں آتا. ایک اچھا خاصا سسٹم چل رہا ہے کہ جیسے ڈاکٹرز ہیں ان کو پاس کرنے کے بعد رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے. ان کے جب تک کہ رجسٹریشن نہیں ملے گی پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل سے, وہ نوکری نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ان کے ایجوکیشن کو بھی وہ ریگولیٹ کرتے ہیں, یونیورسٹیز کو بھی ریگولیٹ کرتے ہیں. جیسے پاکستان انجینئرنگ کونسل انجینئرنگ کا ہے, چارٹر اکاؤنٹنٹ جو اکاؤنٹنٹ کا ہے, PKP آرکیٹیکٹ کا ہے. اس ادارے کو حکومت جب سے آئی ہے, یہ ان کے مختلف ظفر سے کہ منسٹر تھے, پھر کیانی منسٹر تھے, پھر ابھی یہ آ گئے ہیں منسٹر, یہ سبوں نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. اور اس میں یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹس یعنی آتے بینڈ کر دیا, کورٹ میں چلے گئے سارے لوگ, کورٹ نے اس کو ریسٹور کر دیا PMDC کو, پھر انہوں نے بینڈ کر دیا. پھر انہوں نے جو ایکٹ کے تحت جو ہے وہ پاکستان میڈیکل کونسل ایکٹ 2002 کے تحت بورڈ بنانا تھا, بورڈ نہیں بنانا تھا. انہوں نے بورڈ بنایا 2019 میں 18 میں. اس بورڈ کے اندر جو ہے انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو چلائے گا بورڈ. اس بورڈ نے جو ہے اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کو کنٹرول کرنا شروع کیا. ایڈمیشن کے اندر ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے اس کی ایک کانٹریکٹ اوارڈ کیا ایک کمپنی کو, اور اس کی جو ہے وہ جب کانٹریکٹ اوارڈ ہوا, کمپنی جو ہے وہ ان ایکسپیرینس کمپنی تھی, اس کا کوئی وجود نہیں تھا, اور اس کو PPR رولز کے اگینسٹ تھا. اس کو TI پاکستان آپ لیٹر دیکھ رہے ہیں, ان کو لکھا کہ یہ آپ نے جو اوارڈ کیا ہے 12 کروڑ کا 13 کروڑ کا کانٹریکٹ, یہ PPR رول کے خلاف ہے. اور یہ کمپنی جو ہے اوارڈ کرنے کے 5 دن کے بعد SCCP میں رجسٹر ہوئی ہے. کوئی کمپٹیشن نہیں تھا, اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, اس کے ٹینڈر پیریڈ جو ہے 7 دن کا نہیں تھا, ٹینڈر کے ایویلیوشن کرائٹیریا نہیں تھا. تو یہ تو اگینسٹ دی میرٹ اور ان لافل دونوں ہوا ہے. تو سب ہوا تھا. اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اب صحیح ہے, کیونکہ PMC کا جو بورڈ بنایا ہے گورنمنٹ نے, اس کے اندر حکومت کے اپنے آدمی شامل ہیں. حکومت کے ایک وہ ہیں وکیل ہیں, بہت بڑے سینیٹر بن گئے ہیں, ان کی بہن اس کے اندر ہے, وہ اپنے آپ کو بہت ہی سب کے سب جو ہے وہ چودھری سمجھ رہے ہیں ملک کے. انہوں نے کہا یہ ٹرانسپیرنسی غلط کہہ رہی ہے, اور یہ ہم نے صحیح کیا ہے, یہ PPR رول میں نہیں آتا, یہ کمپنی صحیح ہے, اس کو ہم نے اوارڈ کر دیا ہے, اور یہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے, یہ ہمارا پیسہ ہے, یہ اسٹوڈنٹ کا پیسہ ہے. اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کینسل کرنے کے آرڈر دے دیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ان کو پیسے پیمنٹ نہیں کرو. انہوں نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ اس کو پیمنٹ کر دی ہے 8.5 کروڑ کی. اس کے بعد پھر جب ہمیں اس کا دوبارہ پتہ چلا, ہم نے کہا کہ آپ اس کو دوبارہ اس کو چیک کریں کہ یہ غلط ہے, PPR کے اگینسٹ ہے, اور اس کو آپ اسٹوڈنٹس کا جو ہے ستیہ ناش کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ ایڈمیشن کا جو ہے اب اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن میں پرابلم آ رہی ہے. اس کمپنی کے ایکسپیرینس کی وجہ سے ہزاروں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رل گئے ہیں. ان کو جو انہوں نے فیسلٹی دینی تھی کہ ایک لیپ ٹاپ دینے تھے جس پہ, یا ٹیبلیٹ دینے تھے جس پہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے اپنا ایگزام دیں گے, ٹیسٹ دیں گے ایڈمیشن کے لیے, وہ ٹیسٹ کے لیے لیپ ٹاپ خراب تھے. تو وہ ساری چیزیں کیونکہ کمپٹیشن پہ اوارڈ نہیں کیا تھا, اللیگل اوارڈ کیا تھا, سپریم کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ اوارڈ کیا تھا, ہائی کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ اوارڈ کیا تھا. نیب نے اس کیس کا اٹھا لیا ہے, اور اٹھا کے ان کے نیب آرٹیکل 9 کے تحت کرپشن کا کیس شروع کر دیے ہیں. مگر ان کو جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں صحت جو ہے سب سے اہم
صحت اور ایجوکیشن. یہ جو ادارہ ہے یہ صحت اور ایجوکیشن کمبائن ادارہ ہے. اس کو بالکل پائس اور بہت ایفیشینٹ ہونا چاہیے. اس کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. نیب اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, سپریم کورٹ پیچھے پڑا ہوا ہے. اب اسٹوڈنٹ جو وہاں سے ڈاکٹر نکل کے آتے ہیں ان کو ہاؤس جاب کرتے ہیں. ہاؤس جاب کے اندر ان کو کوئی ہاؤس جاب کی تنخواہ ملنی چاہیے. اس کا رول ہے, رول کے حساب سے یہ جو پٹیشن سپریم کورٹ نے بلایا ان کو, کہ ان سے کہا کہ یہ آپ کا جو یہ پی ایم سی کا بورڈ بنایا ہے یہ پرائم منسٹر نے کس کے آرڈر پہ بنایا ہے, کیا حق ہے ان کا بنانے کا, اور آپ بتائیں کہ ان کو اسٹوڈنٹ کی ابھی تک تنخواہ کیوں نہیں ملی. ان کو جو ہوتی ہے 43,000 تو پرائیویٹ کہتے ہیں دینی چاہیے, ان کو تو 1.5-2 لاکھ دینی چاہیے مارکیٹ کے حساب سے. وہ نہیں دے رہے. ان کا یعنی ریگولیٹر ہیں, ریگولیٹر جب کام نہیں کر رہا اور ریگولیٹر کام نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے ان کے جو اکاؤنٹیبلٹی ادارے ہیں اس میں نیب شامل ہے, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ شامل ہے, اس کے اندر جو ہے سپریم کورٹ شامل ہے. وہ جب ایکشن لیں گے تو پھر یہ چیزیں نکلیں گی ان کے کہ یہ ہمارا جو ہے. مگر اس کا نقصان الٹیمیٹلی ہے اسٹوڈنٹس کو ہو رہا ہے, میڈیکل پروفیشن کو ہو رہا ہے, ڈاکٹرز کو ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو صحت کا جو سسٹم ہے وہ خراب سے بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے اس وقت. سر جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ یہ پی ایم سی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ دونوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, اس کو پائس ہونا چاہیے اور اس کو بالکل فیئر ہونا چاہیے. سر یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کے معاملات ہوتے ہیں اس پر تو پٹیشنز ہوتی ہیں, یہ لاز میں بھی امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں, اس پہ بھی اسٹوڈنٹس جو ہے بولتے ہیں, لیکن جو پرٹیکولرلی ہیلتھ کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں اس پر جو ہے پی ایم سی کویسچنیبل نہیں ہوتی. اس پر کتنی پی ایم سی کویسچنیبل ہونی چاہیے, جو کہ ایک عام آدمی کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے صحت کے اوپر, لیکن وہ اس سے ڈپرائیوڈ ہوتا ہے. پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بات کر لیں, گورنمنٹ ہاسپٹلس کی بات کر لیں, دونوں میں ایک ہی سینیریو ہے. دیکھیں پی ایم سی جو ہے وہ ایک ریگولیٹر ہے جی, اور اس کا کام جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو میڈیکل کالجز ہیں ان کو رجسٹر کرنا ہے کہ اس کا کرائٹیریا کے حساب سے ان کو اجازت ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد ہیلتھ کی یہ کہ رجسٹریشن آف دی ڈاکٹرس ہے, پروفیسر ان کو دینا ہے کہ دے آر الاؤڈ ٹو پریکٹس ان پاکستان, چاہے پاکستان سے پڑھے ہوئے ہوں یا باہر سے پڑھے ہوئے ہوں. پھر ان کی جو ہے اب یہ آئٹم ہے کہ جو ہاؤس جاب ہے, ہاؤس جاب کی ریگولیٹ کرنا ہے کہ ان کو ہاؤس جاب ملنی ضروری ہے پرائیویٹ پبلک ہاسپٹل میں, اور اتنی تنخواہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی اس کے علاوہ صرف منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ دیکھے گی, پھر وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھ ڈیپ ہے, پھر اب کچھ نہیں. پھر اس کے بعد پرومس میں آ جاتا ہے. یہ ہیلتھ کا بھی سیکٹر ہے جو پرومشل ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. مگر ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ریگولیٹر خود جو ہے وہ الیگل کام کرے گا, ریگولیٹر کو لگانے والے الیگل کام کریں گے, تو پھر آگے حشر کیا ہوگا. اب ایک درخت ہے, اس کا بیج ہی اگر خراب ہے تو کیا درخت نکلے گا اور کیا اس کے اندر ہوگا. تو یہ اس کے اندر یہ جب ان کو لکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کہا ہے, اور ایک وارننگ دی انہوں نے ہمارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی وائس چیئر پرسن نے ناصرہ, جسٹس ناصرہ کو, کہ یہ آپ غلط کہہ رہی ہیں اور امیجیٹ اس کو واپس لے لیں. آپ کے لیٹر کے ایلیگیشن کو یہ کانٹریکٹ جو ہے صحیح اوارڈ کیا ہے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کا جواب دینے کا. حالانکہ ان کو لکھا تھا کہ یہ جو ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آپ کو لیٹر لکھا ہے کہ انڈر 19A ایک حق ہے پاکستان کے ہر شہری کا کہ گورنمنٹ کے ادارے کے پوچھے, ان سے انفارمیشن لے, ان کی اکاؤنٹبلٹی کرے کہ رائٹ اور غلط اور صحیح کیا ہے. یہ آپ نے غلط کیا ہے, یہ رول ہے پی پی آر اے کے, اس کے حساب سے آپ نے غلط اوارڈ کیا ہے. آپ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ جو ہے ان کو پیمنٹ کر دی ہے, آپ کینسل نہیں کیا ہائی کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ, کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں, پی پی آر اے رول کی مس پروکیورمنٹ کر رہے ہیں. یہ کلوزیو پریکٹس میں آتا ہے. انٹیگریٹی پیک کے حساب سے آپ کو اس کا جو ہے بڈر ہے جو بھی اس کا بینیفیشری ہے 10 ٹائم فائن دینا پڑے گا اس کا. مگر وہ تو اپنی جگہ, مگر پورا پروفیشن کا ستیاناش ہوگی. ایڈمیشن ہی ڈاؤٹ فل ہو گئے, ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہے, ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے ان کے. سر یہ جو ایڈمیشنز والا معاملہ ہے یہ تو کئی سالوں سے اس میں پرابلمز آ رہی ہیں, اور رولز میں بھی اتنی کوئکلی چینجز آ رہی ہوتی ہیں اس میں جس پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ پرابلم ان کی اسی حکومت میں آئی ہے. پہلے یہ پرابلم نہیں تھی, ایڈمیشن کی پرابلم نہیں تھی. پالیسی پچھلے 70 سال سے پالیسیاں بن رہی ہیں, ایڈمیشن کا ایک طریقہ چل رہا ہے. اس کے اندر پچھلے حکومت میں پیپل پارٹی میں ڈاکٹر عاصم کی وجہ سے کچھ مشکلات آئی تھیں, مگر وہ بھی سالو ہو گئی تھیں. اب تو اس وقت جو ہے یہ بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا یہ, اور اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی ہیلتھ منسٹری ہماری جو ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن کو صحیح نہیں کر رہی ہے, ہاسپٹل کو صحیح نہیں کر رہی ہے, دوائیوں کو صحیح نہیں کر رہی ہے. 4 گنا 5 گنا دوائیں کی قیمتیں مہنگی ہوئی ہیں. چلیں سندھ کی بات کر لیتے ہیں نا. پھر سندھ میں کیوں صحیح نہیں ہو رہا؟ 18ویں ترمیم تو کہتی ہے کہ ایک آٹونامس سبجیکٹ ہے ہیلتھ. پھر سندھ ہی دیکھ لے, سندھ ہی بہتر کر لے, باقی صوبوں کی اگر ہم بات نہیں کر رہے. ان کا اپنا ایک
میڈیکل کونسل انہوں نے بنائی ہے اور ان کا اپنا لیگل فائٹ چل رہی ہے ان کے ساتھ، مگر ان کے جو ہیلتھ ایجوکیشن کا جو کچھ بھی ایڈمیشن کا ہے، کیونکہ یہ فیڈرل پالیسی ہے تو یہ اس کے تحت جو ایڈمیشنز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پالیسی کے تحت ہوں گے سندھ کے اندر بھی. ٹھیک ہے سر، اس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا جو ہے ایک بریک لینا ہے میں نے، اور اب ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے جو کہ پٹیشنز کے حوالے سے. بریک کے بعد زرداری اور فواد چودھری صاحب کے حوالے سے، دونوں کے حوالے سے کیا پٹیشنز ہیں اور کیا اس کے اوپر ڈیٹیلز ہیں، آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے پی ایم سی کے حوالے سے. اب پروگرام میں گفتگو کریں گے دو پٹیشنز کے حوالے سے، جو کہ ایک پٹیشن زرداری صاحب کے حوالے سے، دوسری پٹیشن فواد چودھری صاحب کے حوالے سے ہے. کیا پٹیشنز اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے پرٹیکولرلی کیا اس وقت پٹیشن ہے. سر، کیوں چیلنج کیا جا رہا ہے ان کو؟ اب اس وقت صادق اور امین نہیں ہیں اور کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ الیکشن کمیشن میں جب الیکشن ہوتے ہیں ان کے ایسے ڈکلیریشن ہوتے ہیں، وہ ایسے ڈکلیریشن کے حساب سے ان کی اگر وہ غلط ہے ایسے اور چھپائے گئے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. جی. تو یہ پچھلے 50 سال سے یہ چل رہا ہے کہ ایسے ڈکلیریشن نہیں ہے، ہر بندے کے ایسی شکل ہے. ایون عمران خان صاحب کے بھی ایسے ڈکلیریشن پہ چیلنجز ہو چکے ہیں یہ. اب اس کے اندر آج جو اس وقت جو سب سے بڑی ہے کہ ابھی پرسوں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا کہ آصف علی زرداری کے اگینسٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے عثمان ڈار صاحب نے جو یوتھ افیئر کے ایڈوائزر ہیں اور خرم شیر زمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ آصف زرداری کا ایک اپارٹمنٹ ہے نیو یارک میں جو کہ ان کی پوزیشن میں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، تو آرٹیکل 62-63 کے حساب سے یہ ڈسکوالیفائی ہے، صادق امین نہیں ہے، لائف لانگ ڈسکوالیفائی کیا جائے. اور اس کی انہوں نے پروف دیے ہیں، وہ ڈاکیومنٹ کے حساب سے ان کے پروف ابھی آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے پراپرٹی ٹیکسز ابھی 2014 کے، 2015 کے، 2018 کے ان کے نام پہ ہیں. تو اس پراپرٹی ڈاکیومنٹ سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پراپرٹی ان کی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے یہاں پر ان کا کیس چل رہا ہے، اور وہ نیب کے اندر بھی شاید وہ چیز موجود ہے ان کی پراپرٹی کی. اور الیکشن کمیشن میں پتہ نہیں انہوں نے فائل کیا کہ نہیں کیا. اس کے بعد دوسرا جو ہے ایک اینکر ہے سمیع ابراہیم صاحب، انہوں نے جو ہے فواد چودھری پہ کیس فائل کیا ہے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کی پراپرٹیز ہیں جو کہ 40-50 پراپرٹیز ہیں آپ لسٹ میں دیکھ رہے ہیں جو ڈکلیئر نہیں کی انہوں نے. تو یہ بھی انڈر آرٹیکل 62-63 صادق امین نہیں ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا. سمیع ابراہیم صاحب کا کافی مسئلہ چلتا رہتا ہے فواد چودھری صاحب کے ساتھ. نہیں، جو بھی ہے مقصد یہ ہے کہ ایک لا ہے پاکستان میں، اس لا کا نام ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999. اس لا کے تحت جو ہے آپ کرپشن کا کیسز فائل کرتے ہیں اور کرپشن کی سزا جو ہے وہ 10 سال 14 سال 15 سال سب کچھ ہے. مگر اس لا میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ اگر آپ نے ایک کرپشن کی اپلیکیشن فائل کی اور آپ نے ایویڈنس جو ہے وہ فورج دیا، آپ نے جو ہے وہ فالس ایویڈنس دیا، فورجری کی، مس گائیڈ کر کے آپ نے غلط الزام لگایا ہے، وہ پروف ہو گیا، آپ کو جو الزام لگانے والا ہے جو کمپلیننٹ ہے اس کو 5 سال کی سزا ہوگی. مطلب اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے. اور اس میں نیب کا انویسٹیگیٹر اگر اس کو فورجری کرے گا تو اس کو 10 سال کی سزا ہے. تو یہ اگر ان کے کیسز جو ہے یہ ہائی کورٹ میں ہیں، اگر نیب لا اس پہ لگتا ہے تو اس کے حساب سے یہ یا تو یہ دونوں اگر صحیح ہیں تو اس میں آصف زرداری صاحب اور چودھری فواد ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. سر، فواد چودھری فیڈرل منسٹر بھی ہیں اور اس کے اوپر یہ ایک ایلیگیشن کہ انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی اس وقت جو ہے ان کے لیے صادق اور امین کا لفظ تو ویسے ہی بہت بڑا ہے، کیا یہ سارے ٹرانسپیرنٹ ہیں اس وقت؟ نہیں، اس وقت یہ یہاں پہ جو ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ الزامات کی بھرمار ہے پاکستان میں، جھوٹ سچ بھی ہے مگر کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا تو اصل ملا صاحب جو ہیں چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نیب جائیں، الیکشن کمیشن جائیں، آپ یہاں پر جو ہے اپنے پولیٹیکل مسئلے لے کے کیوں آتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ اعتراض ہے، پولیٹیشین ہے آپ، یہ پولیٹیشین ہے نا، یہ کیا نام ہے جس نے خرم شیر زمان، اور دوسرا کیا نام ہے اس کا وہ جو ہے وہ اس کا یوتھ کا جو منسٹر ان کا ہے
عثمان ڈار, جی تو آپ اس کو پارلیمنٹ سے کریں, کیوں نہیں کرتے اور ہمارے ہاتھ میں کیوں دیتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ جب نیب میں کیس چل رہا ہے تو پھر ہمارے پاس کیوں آئیں, اور نیب اس کو کیوں نہیں کر رہا, تو نیب میں جائیں. نیب کا قانون تو اتنا سخت ہے کہ نیب کے اندر اس کو یعنی ڈسکوالیفائی ہونا تو اپنی جگہ, اگر یہ وہاں پروف ہو جاتا ہے کہ یہ غلط اپلیکیشن ہے تو ان سبوں کو, سمیع ابراہیم کو ادھر اور ادھر سے جو ہے وہ شیر زمان کو اور عثمان ڈار کو, ان کو 5 سال جیل کی سزا ہو سکتی ہے. مگر یہاں پہ اس ملک کے اندر جو یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ قانون بن جاتے ہیں, قانون پہ عمل نہیں ہوتا, اور عمل ہونے کے لیے کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اور نیب میں اور پارلیمنٹ میں اور کیبنٹ کے اندر یہ بال گھومتی رہتی ہے. اب یہ کیس چل رہا ہے, زرداری صاحب اس کے اوپر بیل پر ہیں, جی اس کے اندر انہوں نے شاید فواد چودھری نے بیل نہیں لی ہے, مگر یہ کیسز کے اندر جو آپ پراپرٹی دیکھیں گے نا, یہ پراپرٹی ان کی جو ہے کتنی, آپ دیکھیں لسٹ دیکھیں آپ پڑھیں اس کے اندر, لسٹ کے اندر پورا دیا ہوا ہے ان کے کتنے مکان ہیں, ان کی 2 وائفز ہیں, ایک ان کا مکان ہے ڈکلیئر کیا ہوا ہے جو کہ سینچوریس پہ, سینچوریس 10-12 کروڑ کا ہوگا, اور دوسری وائف کا کہیں اور مکان ہے, پلس ان کے پاس جو ایگریکلچر لینڈز ہیں, ان کے پاس نامنیشن پیپر میں 2015-17 میں کچھ لکھا تھا, اس میں کئی ہیں, پتہ نہیں کھیوٹ نمبر 32 شیئر اونر یہ ہیں, یہ آکوپینٹ ہے, یہ اونر ہے, کوئی 15-20 پراپرٹی ایگریکلچر کی ان کی وائف کے نام کی ہے, وہ ڈکلیئر نہیں کی انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈکلیریشن اور نان ڈکلیریشن کی, یہ بڑا اہم ہے ہمارا. یہ تو کانسٹیٹیوشن میں چینج کر دیں, 62-63 ختم کر دیں. 62-63 کے اندر پاکستان کے جب یہ کیس چل رہا تھا 62-63 کا, سپریم کورٹ کے اندر جسٹس کھوسا تھے, انہوں نے جب کہا تو اس میں عمران خان صاحب نے بھی کیس کیا ہوا تھا, شیخ رشید نے بھی کیس کیا ہوا تھا, اور جماعت اسلامی کی سراج الحق نے بھی کیس کیا ہوا تھا. وہاں پر جب ہوا کہ 62-63 پہ جب ہوا تو چیف جسٹس کھوسا صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر سپریم کورٹ 62-63 کو صحیح معنوں میں عمل کر دیں تو پورے پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک آدمی رہ جائے گا, سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے, سارے کے سارے ڈسکوالیفائی ہو جائیں. یہ چیف جسٹس کا اسٹیٹمنٹ تھا. تو 62-63 اتنا خطرناک ہے, مگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے اور یہ چیزیں چھپاتے ہیں. چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھپانے کی ضرورت یہ ہے کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے, اور یہ پیسہ کہاں سے آیا. بھائی چیز یہ ہے کہ کیا انکم کا سورس ہے آپ کا, کیا آپ کا ذریعہ معاش ہے. اور پھر یہی لوگ آپ بتائیں پاکستان میں کیا ذریعہ معاش ہے, الطاف حسین کا کیا ذریعہ معاش ہے, عمران خان کا کیا ذریعہ معاش ہے, نواز شریف کا کیا ذریعہ معاش ہے. ان کی ٹرانسپیرنسی کیسے پاسبل ہوگی؟ نیب بھی موجود ہے, الیکشن کمیشن بھی موجود ہے, کورٹس کہہ رہی ہیں کہ یہ پولیٹیکل معاملات ہمارے پاس مت لے کر آئیں, تو پھر یہ جو لیجسلیچرز ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں, ان کی ٹرانسپیرنسی کیسے ہو پائے گی؟ یہ صرف ایک ہی ذریعہ ہے ٹرانسپیرنسی کا, کورٹس کو جو ہے وہ اپنا کام کرنا چاہیے. کورٹ فیصلہ جو ہے وہ امیڈیٹ دیں اور فیصلہ سنا دیں, اس کو لٹکم نہ ڈالیں. اس کا جو ہے کیس جب ان کے پاس آئے اس کو ڈیلی کیس کو سنیں اور سن کے اس کا فیصلہ 1 دن 2 دن جب تک فیصلہ نہیں ہوتا دوسرے کے اتنا سنیں. پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ اسی طرح سے ہوگا, کیونکہ کورٹ کے جوڈیشل سسٹم میں یہ چینج آنا ضروری ہے. یہ چینج لانے کے لیے جوڈیشری جو ہے وہ خود اس کے اوپر عمل کرے گی, تب جا کے ہوگا, ورنہ پاکستان میں یہ کرپشن جو ہے بڑھتی رہے گی, 62-63 کی خلاف ورزی ہوتی رہے گی, اور انلیگل ایسٹ چھپاتے رہیں گے, اور کوئی نہیں ہوگا. وہ یعنی نیب کے آرڈیننس کے تحت ایک خاتون ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئی ہیں پچھلے 15 سال سے, ان کو اب تک جو ہے وہ پارلیمنٹ کی رکن ہے, اس کا کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. تو یہ کورٹ کی جو سسٹم ہے اس میں بہت اس کے اندر امپرومنٹ کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے یعنی ابھی یہاں پر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آئے تھے کراچی میں, انہوں نے کہا تھا ججی سے وکیلوں سے بات ہو رہی تھی کہ جی آپ لوگ اتنے بڑے وکیل ہیں کہ آپ جھوٹ کو سچ کر دیتے ہیں. یہ پتہ ہے, ججز کو بھی پتہ ہے کہ یہ وکیل جو ہے وہ غلط چیز کی پیروی کر رہے ہیں. حالانکہ کوڈ آف کنڈکٹ جو لائرس کا ہے وہ کہتا ہے کہ لائرس کو جو ہے وہ غلط چیز کی پیروی نہیں کرنی چاہیے, مگر وہ ہوتا ہے. ایک قاتل ڈیفینڈنٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی تو وکیل موجود ہوتا ہے نا, انفارچونیٹلی, اور پھر فیئر ٹرائل کے نام کے اوپر کس طرح کھیل جاتا ہے وہ ود ڈیو ریسپیکٹ. نہیں, ڈیفینڈنٹ کو گورنمنٹ وکیل لگاتی ہے کہ وہ قاتل ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ قاتل ہے تو اس کو سزا کتنی ملنی ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کو بچانے کے لیے لگاتی ہے. اس کو سزا جو ہے وہ یعنی قتل جو ہے وہ انہوں نے یعنی خود کیا ہے یا غلطی سے ہو گیا, تو دیر سو میں نہیں, مگر یہاں تک تعلق یہ ہے کہ اس کا ایک کرپشن کا تعلق ہے. اس میں پوری قوم جو ہے ڈوبی ہوئی ہے,
اور ڈوبنے کا وجہ سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں, مہنگائی کی اپنی جگہ, مگر وقت ختم ہو گیا ہے. مگر یہ ہے کہ ضروری ہے کہ جوڈیشری سسٹم چینج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ود ڈیو رسپیکٹ گیلانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کورٹس جو ہیں بہتر طریقے سے کام کری, لیکن اور مزید بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہیں اگر تھوڑی بہت اس میں اور امینڈمنٹس ہو جائیں اور ایگزیکٹو باڈی جو ہے بہتر طریقے سے کام کرے اپنا, اور جو لوپ ہولز ہمارے جوڈیشل سسٹم میں موجود ہیں یہ ختم ہو جائیں. دو مختلف جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرز کی سیم نوعیت کی پٹیشنز موجود ہے. آخر کتنے اور مزید جو ہیں صادق اور امین نہیں ہیں ہمارے ملک میں, لیکن وہ لیجسلیچرز بھی ہیں اس ملک میں, قانون کا حصہ بھی ہیں, قانون سازی کا بھی. یہ کیسے سلسلہ رک سکتا ہے, کیسے ختم ہوگا؟ پاکستان میڈیکل کاؤنسل کے حوالے سے بھی ہم نے پروگرام میں گفتگو کی کہ کیا پرابلمز ہیں اسٹوڈنٹس کو, ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹرز کو بھی, اور کچھ ہم نے پروگرام میں مزید گفتگو کی. اس وقت آج کے پروگرام میں لاہور سروسز انٹرنیشنل ہوٹل کے حوالے سے بھی اور پرائیویٹائزیشن کے معاملے کے اوپر. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.